अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उमर फारूक आपकी खिदमत में हाजिर इन फोकस के साथ। सुप्रीम कोर्ट की जो हाई प्रोफाइल रोल है पाकिस्तानी सोसाइटी में और जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट का हाई प्रोफाइल रोल है वो डिपेंडेंट है उसकी पावर्स 184(3) आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 184(3) के तहत जो उसकी पावर्स हैं उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन यही वो आर्टिकल है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने वो केसेस सुने हैं जो आगे चल के सियासी नोयत सियासी शक्ल इख्तियार कर गए। अब सुओ मोटो पावर्स के हवाले से 184(3) के तहत जो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की उसके हवाले से पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत कम इख्तलाफ पाया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सियासी नोयत के केसेस सुने हैं उसके हवाले से बहुत सी कंट्रोवर्सी पैदा हुई और अब तक वो कंट्रोवर्सी पाकिस्तानी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। पनामा केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट सियासी कशमकश का अखाड़ा बना रहा। सुप्रीम कोर्ट की इमारत में अब हालात कदरे पुरसकून हैं, लेकिन ये सूरत हाल किसी तूफान का पेश खेमा मालूम होती है। इस सूरत हाल की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आइन की दफा 184(3) के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए बाज केसेस की बराह रास्त समाअत करना है। बराह रास्त समाअत का यह तरीकाकार 2 दहाइयों से ज्यादा से राइज है। देखें, 2 तरीके हैं जिनसे अदालतें जो हैं सियासी सवालात को एड्रेस करती हैं। एक तो वो कि ऐसे मामलात का भी सुप्रीम कोर्ट जो है जायज़ा लेती है जो कि उनके दायरे इख्तियार में दायरा कार में नहीं आता या आना चाहिए, और ये सब कुछ वो मफाद आमा के नाम पे करते हैं। तो ऐसे सूरत हाल में ऑब्वियसली जो फ़ैसले आते हैं उनकी भी सियासी जो हैं वो अवामिल उसमें शामिल होते हैं, असरात भी सियासत पर पड़ते हैं। दूसरा जो है कि जब समाअत हो रही होती है ऐसे सियासी मामलात की, तो उस समाअत के दौरान जो सवाल जवाब होते हैं वो भी जो है पूरी बहस को कानूनी की बजाय सियासी बना देते हैं। लोगों की तवक्कुआत बढ़ जाती हैं, लोगों की तवक्कुआत कम हो जाती हैं, क्योंकि किसी जज ने कोई ऐसा रिमार्क्स दे दिया होता है जो किसी एक बड़े सियासतदान के हक़ में होता है और दूसरा रिमार्क दूसरे बड़े सियासतदान के ख़िलाफ़ हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं कि एक तो वो जो जुरिस्डिक्शन अस्यूम करती हैं, मतलब कि उस मामले का नोटिस ले लेती है मफाद आमा के नाम पे, और दूसरा जो कंडक्ट करती हैं जो समाअत, उस समाअत के दौरान जो दलाइल होते हैं और जिस तरह के जजेस के रिमार्क्स होते हैं या सवाल होते हैं वो उस सारी कार्रवाई को सियासी नोयत का बना देते हैं। और यही वजह है कि जब फ़ैसले आते हैं तो उनकी भी सियासी तशरीह की जाती है, ना कि आइनी और कानूनी तशरीह। कोई ये नहीं देखता कि जो फ़ैसला है वो किस बुनियाद पे किया गया है, कौन से सबूत थे। सब ये कहते हैं कि एक जज जिसने एक फ़ैसला दिया है उसने गलत किया है, या जिसने दूसरा फ़ैसला दिया है उसने ठीक किया है, और सब ये कहते हैं कि ये फ़ैसला आइन की मतलब ख़िलाफ़ है, आइन के हक़ में है। अपनी अपनी तशरीह शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये है कि अव्वल तो वो मामला अदालत में आना ही नहीं चाहिए था, जो मामला उस मामले के ऊपर समाअत शुरू कर दी जाती है, और दूसरा जब वो समाअत हो रही होती है तो उसको ऐसा रंग दे दिया जाता है उन दलाइल की सूरत में और जजों के रिमार्क्स की सूरत में कि लोगों की तवक्कुआत जो हैं, जो तवक्कुआत उनको सियासी निज़ाम या हुकूमत से रखनी चाहिए या मुआशरे से रखनी चाहिए, वो जजों से कर लेते हैं। उर्फ़े आम में इस तरह की समाअत को सुओ मोटो का नाम दिया जाता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या तो किसी आइनी दरख्वास्त की बराह रास्त समाअत कर सकती है या बाज़ इशू का अज खुद नोटिस लेते हुए इसकी समाअत करती है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में इस इख्तियार को बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया। तमाम पावर्स जो थी वो तमाम का महवर चीफ जस्टिस बन गया था, क्योंकि चीफ जस्टिस के पास एक मुनफरिद पावर होती है टू कॉन्स्टिट्यूट द बेंच। तो जज साहिबान को नज़र आ गया था कि वो जिस मर्जी जज को चाहते थे रखते थे, जिस मर्जी जज को निकाल देते थे, जिस मर्जी सरकारी अफसर को रखते थे, जिस मर्जी सरकारी अफसर को फायर कर देते थे। हत्ता के वज़रा जो थे वो भी उनकी इस जुडिशल एक्टिविज़म मैं नहीं कहूँगा, ओवर रीच, उस ओवर रीच का शिकार हो गए। उसमें मिनिस्टर्स को निकाला जाने लगा, उसमें प्राइम मिनिस्टर को एक को निकाल दिया गया, और वो तमाम ऑर्डर्स जो थे वो मैं समझता हूँ कि वो सियासी ऑर्डर थे, वो कोई कानूनी ऑर्डर नहीं थे।
اور جب بھی پاکستان کی تاریخ میں ہماری عدلیہ سیاست میں آئی ہے اس کے محرکات بہت برے ہوئے ہیں. نقصان سیاست کا نہیں ہوا, نقصان عدلیہ کا ہوا ہے. اور وہ جو جوڈیشل ایکٹیوزم تھا وہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایکٹیوزم تھا جس کے کہ ملٹیپل سٹینڈرڈز تھے, ڈبل سٹینڈرڈز بھی نہیں تھے, ملٹیپل سٹینڈرڈز تھے. اور جو جورس پروڈنس اس کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی, اس جورس پروڈنس کے تحت ہزاروں لوگوں کے خلاف فیصلے کیے گئے اور ان کو سنا بھی نہیں گیا. اور اس پہ باقاعدہ کہا گیا کہ ان لوگوں کو تو سننا ہی ضروری نہیں ہے. دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ ججز خود ہی ججز کو نکال دیں. اور تقریباً 14 ججز جو انہوں نے خود اپنے ججز بنائے تھے وہ انہوں نے پوری پاکستان کی سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹس کو نکال دیا. اور یہ 14 پی سی او ججز تھے. اور جو جج صاحبان انہوں نے نکالے زیادہ تر وہ نان پی سی او ججز تھے. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے نیچے اوتھ اٹھایا تھا. یہ تمام خود کہتے تھے کہ جی جنرل مشرف ڈکٹیٹر ہیں. تو یہ تو زیادہ اپوائنٹمنٹس جو تھیں یہ تو ان کے زمانے کی تھی, جنرل مشرف کے زمانے کی تھی. جو پہلا زمانہ ہے 50s کا, 60s کا, 70s کا, 80s کا, اس میں تو جوڈیشری بڑی کمپلیسنٹ تھی. اس میں تو ہمیشہ آپ دیکھیں مولوی تمیز الدین کیس دیکھ لیں, نصرت بھٹو کیس دیکھ لیں, اور ایون عام کیسوں میں جہاں پر سرکار کے کوئی طاقتور افسران انوالو ہوتے تھے, کوئی فیڈرل سیکرٹری انوالو ہوتے تھے, کہیں منسٹر انوالو ہوتے تھے, تو جوڈیشری ادھر کوئی مضبوط قدم اٹھانے سے کتراتی تھی. اور یہ تو میں بڑی کورٹس کی بات کر رہا ہوں, سول ججز کا تو پھر آپ پوچھے مت. اس کے بعد افتخار چودھری آئے. افتخار چودھری نے بالکل ایک جوڈیشل ایکٹیوزم کا دور شروع کیا. ججز کا جو اثر ہے, جو قانون میں اختیارات ہیں, ان کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن کی, اس سے بڑا پازیٹیو امپیکٹ بھی پڑا کہ اگر مطلب تھانوں میں ظلم زیادتی تو ہر تھانے میں ہوتی ہے, لیکن ان کو یہ ایٹ لیسٹ پتا تھا کہ اگر یہ خبر لگ گئی میڈیا میں اور سو موٹو کل لے لیا تو ہماری خیر نہیں ہے. ہمارا آئی جی تو ہمیں بچا لے گا, چیف منسٹر تو کوشش کرے گا, سپریم کورٹ معاف نہیں کرے گی. لیکن اس کی بھی پھر کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں, کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ آئین کے تحت ایک ادارہ ہے جو آئین میں دیے گئے جو ایمبٹ ہے پاور اس کے اندر کام کرتی ہے. سپریم کورٹ بھی آئین سے کوئی بالاتر نہیں ہے, وہ قانون بھی نہیں بنا سکتی. ہاں جو قانون ہے اس کے انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے اور اس کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے انصاف کرتی ہے. اس میں ہوا یہ کہ پھر افتخار چودھری صاحب کچھ 2 قدم جوڈیشل ایکٹیوزم سے بھی آگے نکل گئے, اور پھر کچھ ایسے کیسز ہوئے کہ جو نہیں ہونے چاہیے تھے. مثال کے طور پر ایک سو موٹو کا بڑا غلط استعمال ہونے لگا, جس سے سپریم کورٹ آف فرسٹ انسٹنس بن گئی. اگر آپ سو موٹو کا استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ نیچے جتنا بھی عدالتی نظام ہے, جوڈیشل ہیرارکی, وہ فیل ہو چکی ہے. مطلب ایک میجسٹریٹ کی کورٹ میں جو ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور اس کو سپروائز کر رہا ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس کی کورٹ میں کچھ فرق ہونا چاہیے. کئی ایف آئی آریں بھی ایسی میری نظر سے گزری کہ جہاں پہ کمپلیننٹ خود چیف جسٹس آف پاکستان تھے. اگر ایک ملک میں ایک ایف آئی آر لا جی چیف جسٹس کے نام سے شروع ہوتی ہے تو آگے نیچے کی سیشن کورٹ نے اس ملزم کو کیا ضمانت دینی ہے, کیا اس کو انصاف دینا ہے. اور بلکہ کچھ کیسوں میں ہم نے دیکھا کہ جہاں کہیں کسی کو ریلیف دیا بھی کسی سو موٹو کے وکٹم کو, تو اس کے جج کے خلاف انکوائری سپریم کورٹ نے شروع کر دی تھی. تو وہ اوور سٹیپ کر گئے. اب آلو ٹماٹر پیاز کی قیمتیں, ایسی چیزوں پہ کہ جو پیور ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے, اور آئین میں بڑا واضح طور پر دیا گیا ہے کہ جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے, پالیسی ڈیسیجن, وہ ایگزیکٹو کے ڈومین میں ہے. اور اس کے بھی احتساب کا طریقہ عدلیہ نہیں ہے, اس کے احتساب کا طریقہ ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے, اور اس الیکشن میں عوام احتساب کرتے ہیں. جس طرح پیپلز پارٹی کی 5 سال حکومت رہی, اس نے ڈیلیور نہیں کیا عوام کی نظر میں, عوام نے اس کو حکومت سے باہر نکال دیا. افتخار چودھری کے دور میں اس طریقہ کار پر تنقید بھی شروع ہو گئی تھی, لیکن افتخار چودھری کے ریٹائر ہوتے ہی سپریم کورٹ کے رویے میں واضح تبدیلی واقع ہوئی. دیکھیں شروع تو افتخار چودھری صاحب نے ہی کیا ہے, یہ کریڈٹ تو ان کے پاس جائے گا. اس کے بعد جو دور آیا ناصر ملک صاحب کا, اس میں جوڈیشل ایکٹیوزم کی لیمیٹیشنز ڈیفائن ہوئی ہیں. I think this is the right expression کہ اس میں اس کی لیمیٹیشنز ڈیفائن ہوئی ہیں. اور اب جو ہے وہ عام آدمی کے کیس بھی سنے جاتے ہیں. سپریم کورٹ میں ہوتا یہ تھا افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں صرف میڈیا ہائپ والے کیسز سنے جا رہے ہیں,
عام لوگوں کے کیس لگتے نہیں تھے. اگر ایک سلیم کا کریم کا کرایہ داری کا کیس ہے وہ بیچارے کا سالوں سال لگ جاتے تھے. ادھر بیٹھ کے مشرف کی وردی ڈسکس ہو رہی ہے 3 مہینے. تو وہ بھی ضروری ہے, لیکن سپریم کورٹ کے ٹائم کے اوپر ہر شخص کا, ہر پاکستانی کا ایکول حق ہونا چاہیے. تو صرف وہ کیس نہیں پک ہونے چاہیے کہ جہاں پہ آپ کا کیمرہ مین موجود ہے, جہاں پہ جو آبزرویشن بھی دیں گے ان کی ٹکرز بنیں گے. اب ایک اور لیگیسی افتخار چودھری صاحب کے دور کی جو میں کہتا ہوں وہ ہائپر ایکٹیویزم تھا, اب ایکٹیویزم ہے. وہ جو ہائپر ایکٹیویزم کا دور تھا اس میں تو ججز کی جو آبزرویشنز ہیں وہ بھی ٹکر بن کے بریکنگ نیوز, اور پھر بلکہ اب پاناما کیس میں تو اس کے اوپر ٹاک شوز بھی ہوتے تھے. تو یہ جو آبزرویشنز ہوتی ہیں یہ ہر کورٹ میں ہوتی ہیں, ہم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں. وہ اس کا پرپز یہ نہیں ہوتا کہ جج اپنا ویو پوائنٹ بتا رہا ہے, اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جج صاحب کلیئرٹی چاہ رہے ہوتے ہیں. اس دور میں بعض قانونی ماہرین نے اس رائے کا اظہار بھی کیا کہ سپریم کورٹ کو فوری طور پر افتخار چودھری کے دور میں پیدا ہونے والی قانونی پیچیدگیوں سے نجات حاصل کرنا پڑے گی. پاکستان کی جو جورسپروڈنس ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, اس میں جو لیگل پرنسپلز ہیں وہ ایکوالٹی کے پرنسپلز, لا کی ایکول اپلیکیشن کے پرنسپلز, وہ پھر بری طرح سے وائلیٹ ہوئے. اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تمام جوڈیشل پریسیڈنٹس جو کہ آپس میں اب تضادات کا شکار ہو چکے ہیں, ان ساروں کو ریوزٹ کرنا چاہیے, اور وزٹ کر کے پاکستان کی جورسپروڈنس کو اسٹریٹن کرنا چاہیے. اس میں جو انکنسسٹنسیز ہیں وہ دور کرنی چاہیے. جب تک وہ دور نہیں ہوں گی پاکستان میں یہ جو سیاسی طوفان ہے اسی طرح اٹھتے رہیں گے, اور عدلیہ جو ہے وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکے گی, بلکہ ان میں دھستی چلی جائے گی, پھنستی چلی جائے گی. اور یہ پاناما کیس جو ہے اسی چیز کا ایک وہ اگزامپل ہے, جس میں کہ نہ صرف کہ سیاستدان ٹرائل پہ ہیں بلکہ عدلیہ بھی سیاستدانوں کے ساتھ ٹرائل پہ. اس دور میں سپریم کورٹ کے ادارے پر اس حوالے سے بھی دباؤ بڑھتا گیا کہ اس نے بعض سیاسی رویت کے مقدمات کی سماعت شروع کر دی تھی. اس حوالے سے سپریم کورٹ پر دباؤ مسلسل بڑھتا گیا. اس دباؤ کی حالیہ مثال پاناما کیس کی سماعت کے دوران سامنے آئی, جب دونوں فریقوں نے سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں جاری رکھیں. اور تیسرا, جب وہ فیصلہ آتا ہے تو اس فیصلے کی تشریح بھی اس انداز سے کی جاتی ہے کہ عدالتیں جو ہیں ان کو بھی سیاسی بنا دیا جاتا ہے. اور بدقسمتی سے ماضی میں ہماری عدالتوں نے جس طریقے سے فیلڈ مارشل ایوب خان کے مارشل لا کو, پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کو, پھر جنرل مشرف کے مارشل لا کو, جس طریقے سے اس کو ہماری عدالتوں نے سپورٹ کیا, وہ خود بہت بڑا ایک سیاسی المیہ تھا, اور آج تک بھی ان فیصلوں کو پسند نہیں کیا جاتا. تو اس وجہ سے ہماری عدالتیں جو ہیں وہ سیاسی طور پہ جو ہے تاریخ میں جانی جاتی ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ جو جنرل ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم لائی اور اپنے یونیفارم والے ایک صدر کو اسمبلیاں توڑنے کا اختیار دیا, تو جنرل ضیاء الحق کے مرنے کے بعد بغیر یونیفارم والا صدر آ گیا, تو وہ اختیار جو تھا وہ ایک سویلین کے پاس آ گیا. تو وہ جب اسمبلیاں ٹوٹتی تھی تو پھر بھی لوگ سپریم کورٹ جاتے تھے. وہ ایک عجیب مذہقہ خیز آئینی اختیار تھا, اور اس کی تشریح بھی بڑے مذہقہ خیز انداز میں ہوتی رہی. زیادہ تر اسمبلیوں کے ٹوٹنے کو جائز قرار دیا گیا. بیچ میں ایک 1993 میں نواز شریف کی اسمبلی جو ہے وہ بحال کی گئی, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک سیاسی معاملہ تھا, اور حالانکہ اور اسی وجہ سے اس کی بحالی کے باوجود بھی نواز شریف کو استعفیٰ دے کے گھر جانا پڑا. تو اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ کچھ معاملات جو ہیں جو سیاستدانوں کو اور معاشرے کو اور سیاست اور ووٹ کے ذریعے جو حل ہونے چاہیے ان کو عدالتوں میں نہیں آنا چاہیے. اس زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب ملک کے منتخب وزیر اعظم کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں گھر بھیج دیا گیا, جس پر بہت سی تنقید ہوئی. جس طرح کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس تھا, ایک پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا پاکستان میں, وہاں پہ کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ کورٹ ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے پرائم منسٹر کو, کہیں ذکر نہیں ہے, آئین میں ذکر نہیں ہے, قانون میں ذکر نہیں ہے. بالکل اسی طرح کا کیس میں نے آگے بھی ایک انٹرویو میں ذکر کیا تھا, اوباما کے خلاف فائل ہو گیا جو کہ امریکہ کے صدر تھے, اور وہاں پہ کسی بڑے ڈسٹرکٹ کورٹ میں کیس فائل ہو گیا, اور وہ ڈسٹرکٹ کورٹ نے اوباما کا کیس ڈسمس کیا. انہوں نے کہا کہ اوباما چونکہ امریکہ کے صدر بن چکے ہیں, ان کو صرف آئینی طریقے سے نکالا جا سکتا ہے, ان کو وارنٹوں کے ذریعے نہیں نکالا جا سکتا. اور ایلیگیشن بہت بڑی تھی اوباما پہ. اوباما پہ ایلیگیشن یہ تھی کہ امریکہ قانون اور آئین میں یہ درج ہے
کہ امریکہ کا صدر وہ بنے گا جو وہاں کا نیچرلی بورن سٹیزن ہو. اوباما کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ نیچرلی بورن سٹیزن نہیں ہے. اس کے باوجود انہوں نے کہا ڈسٹرکٹ کورٹ نے ہم اس کویسچن میں نہیں جائیں گے. اور وہ جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے جو جج صاحب تھے وہ پاکستان آئے اور ان کی مجھ سے ملاقات اسلام آباد میں ہوئی اور انہوں نے مجھے اپنا فیصلہ پریزنٹ کیا تھا. آج سے 4-5 سال کی بات ہے. تو میں وہ فیصلہ دیکھ کے تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ دیکھیں امریکہ میں کس قدر وہ اپنے جو آئین ہے اس کا احترام کرتے ہیں. یہاں پہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے وزیر اعظم کو نکالنے کا طریقہ, ایک ممبر پارلیمنٹ کو نکالنے کا طریقہ. کورٹ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. انہوں نے خود ہی پرائم منسٹر کو نکال دیا. اب جب اس موجودہ پرائم منسٹر صاحب کی بات آئی پناما کیس میں, اب کورٹ کا ایک ڈائسنٹ آیا. اس ڈائسنٹ کے تحت موجودہ پرائم منسٹر صاحب بچ گئے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فیصلہ غلط ہے, وہ فیصلہ بالکل غلط تھا. یہ فیصلہ میں نہیں کہتا کہ غلط ہے یا صحیح ہے, لیکن ایک دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ نظر آتا ہے کہ انصاف شاید ہوا ہو, لیکن انصاف ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو کورٹ میں تو ڈائسنٹ کبھی پیدا نہیں ہوا تھا. آج جب یہ وزیر اعظم ہے موجودہ تو ایک ڈائسنٹ پیدا ہو گیا اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ بچ گیا, ان کو کچھ نہیں ہوا اور ان کی پارٹی بھی مٹھائیاں بانٹتی پھر رہی ہے. یہ سلسلہ اس حد تک آگے بڑھا کہ اب سپریم کورٹ کی سماعت کو مکمل طور پر سیاسی رنگ دیا جا چکا ہے. اس کی ذمہ داری بنیادی طور پر ان سیاسی جماعتوں پر عائد ہوتی ہے جو اپنے مقدمات اور مسائل کو سپریم کورٹ لے جاتے ہیں. تو مفاد عامہ سپریم کورٹ کے لیے بہترین مفاد عامہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ جو ماتحت عدالتیں ہیں, جو ہائی کورٹ ہے اور جو سپریم کورٹ ہے, وہ عام لوگوں کو انصاف فراہم کریں, جلد فراہم کریں. یہ سب سے بڑا مفاد عامہ ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہ فیصلے کرنا شروع ہو جائیں کہ فلاں اسمبلی صحیح ٹوٹی یا غلط ٹوٹی, فلاں بڑا سیاستدان جو ہے اس کے خلاف کرپشن ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, جواب دہ ہونا چاہیے یا نہیں, کیونکہ آپ نے ایک بڑے سیاستدان کے خلاف کرپشن اور نااہلی کی سماعت شروع کر دی, اس لیے پھر اپوزیشن کے بھی ایک بندے کو لے کے اس کی بھی آپ نااہلی اور اس کے بھی آپ کرپشن کی تحقیقات آپ شروع کر دیں. یہ مفاد عامہ تو نہیں ہے. مفاد عامہ جو ہے وہ جو ہمارے آئین کے اندر جو مفاد عامہ کے اختیارات ہیں وہ بڑے اسپیرنگلی یوز کرنے چاہیے, اور وہ انڈیویجولز کو ریلیف نہیں دینا چاہیے ان اختیارات کے تحت. ان اختیارات کے تحت ایک ایسی ججمنٹ دینی چاہیے کہ جس سے پالیسی وضع ہو, جس سے قانون اور آئین کی ایسی تشریح ہو جائے کہ اس معاملے کے اوپر پورے پاکستان میں جہاں جہاں کیسز پینڈنگ ہیں وہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں وہ تمام کیسز حل ہو جائے. مفاد عامہ کی ایسے ڈکلیریٹری ججمنٹ آئے کہ اس ایک ججمنٹ سے نیچے کئی 100 اور کئی ہزار فیصلے جو ہیں وہ سوال کا جواب مل جائے. یہ مفاد عامہ ہے, بجائے اس کے کہ ایک درخواست گزار کو آپ نے مفاد عامہ کے کیس میں 6 مہینوں کی درخواست کے بعد ریلیف دے دی. وہ کیا مفاد عامہ ہے؟ مفاد عامہ کی جب بات ہے تو آپ کے فیصلے سے پوری پبلک کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے, نہ کہ کسی ایک انڈیویجول کو, ایک سیاستدان کو یا ایک بندے کو ریلیف دے کے آپ سمجھے کہ وہ مفاد عامہ ہو گیا, یا کسی ایک بندے کو جیل بھیج کے آپ مفاد عامہ کر دیں. پاناما کیس کی پروسیڈنگ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کو, سپریم کورٹ کی سماعت کو سیاسی رنگ پہنانے کی کوشش کرتی ہیں. ابھی سپریم کورٹ میں ہیئرنگ پاناما کیس کے حوالے سے ہو رہی ہوتی تھی اور پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے لوگ باری باری آ کے اس کی سیاسی تشریح کرتے تھے, اپنے مفادات کے مطابق تشریح کرتے تھے اور اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرتے تھے. یہ سلسلہ تھرو آؤٹ 3 مہینے تک جاری رہا جب تک پاناما کیس کی ہیئرنگ ہوتی رہی. اس ساری صورتحال میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس غیر معمولی اختیارات کے حوالے سے سول سوسائٹی یا میڈیا میں کوئی سیر حاصل مکالمہ نہیں ہو رہا. میرے خیال میں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو مفاد عامہ کے اختیارات ہیں سپریم کورٹ کے پاس, ان کے اوپر اس طرح ڈیبیٹ نہیں ہو رہی جس طرح کی ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ ان اختیارات کے حوالے سے آپ سول سوسائٹی میں کہیں ڈیبیٹ اور ڈسکشن نہیں دیکھیں گے. پھر آپ جو ہے سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کے اندر یہ ڈیبیٹ نہیں دیکھیں گے. پھر آپ پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسی قانون سازی یا کوئی ایسا بل نہیں دیکھیں گے. اگر آتا بھی ہے تو اس کو دبا دیا جاتا ہے, اور وہ بھی کاغذی کارروائی پرائیویٹ ممبر بل کے طور پہ کوئی لائے, مگر کوئی ایسا بل نہیں آئے گا کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ سپریم کورٹ کے جو مفاد عامہ کے اختیارات ہیں ان کا استعمال صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. نام مفاد عامہ کیا ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے آئین کے مطابق پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کو مفاد عامہ میں کام کرنا چاہیے.
مگر آئین کے اندر مفاد عامہ کے نام پہ جو اختیار سپریم کورٹ کو دے دیا گیا ہے، اس اختیار کے تحت سپریم کورٹ کو تمام دوسرے اداروں پر حاوی کر دیا گیا ہے، جس میں پارلیمنٹ بھی ہے، جس میں حکومت بھی ہے، اور جس میں خود عدلیہ بھی ہے۔ عدلیہ خود اپنے اوپر بھی جو ہے اسی مفاد عامہ کے نام پہ جو ہے وہ اپنے خلاف بھی جو ہے یہ اختیار استعمال کرتی رہی ہے۔ تو مفاد عامہ تو ایک بڑی جنرل سی ٹرم ہے، اور میرے خیال میں ہر وہ چیز جو آئین کے مطابق ہونی چاہیے اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے وہ مفاد عامہ میں ہوتی ہے، اور اسی لیے تو معظم ممالک کے آئین اور قانون بنائے جاتے ہیں تاکہ مفاد عامہ کا تحفظ کیا جائے۔ قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران سپریم کورٹ نے افتخار چودھری کے دور میں قائم شدہ روایت کو تبدیل کیا ہے، اور اب سپریم کورٹ ایک صحیح سمت میں سفر کر رہی ہے۔ دیکھیں میرا خیال میں اب یہ میں تو اس کو بڑا پازیٹیو دیکھتا ہوں۔ ہر کام میں جوڈیشری کا سو موٹو نہیں بنتا، ہر کام میں ہر کیس سپریم کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہر کیس سپریم کورٹ نے ٹرائل کرنا ہے یا انویسٹیگیشن کرنی ہے تو پھر آپ میجسٹریٹس کو فارغ کر دیں، پھر آپ سول کورٹس کو فارغ کر دیں، سیشن ججوں کو گھر بھیج دیں۔ لیکن بعض قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت سے مسائل اس لیے بھی پیدا ہوتے رہے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ اس ساری صورتحال میں غیر فعال رہی ہے، اور اب پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنا پڑے گی۔ اس میں بہت زیادہ امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی آئین کا پروویژن، کسی بھی قانون کا پروویژن ایسا ہونا چاہیے جس کو کہ ایبیوز نہ کیا جا سکے۔ انفارچونیٹلی 184(3) پاکستان میں حد سے زیادہ ایبیوز ہو چکا ہے، اور اس قدر ایبیوز ہو چکا ہے کہ اب یہ ورکیبل نہیں رہا، اور عدلیہ کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ اس گرداب میں سے وہ خود بھی کیسے نکلے، اور پارلیمنٹ کو ان کو سہارا دینا پڑے گا۔ مثلا جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بہت سارے فیصلے تو ایسے ہیں جس میں کہ لوگوں کو سنا ہی نہیں گیا۔ 184(3) میں جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو کم از کم سنا تو جائے ان کو۔ ایک تو سنا نہیں گیا، دوسرے کہ اس میں اپیل کوئی نہیں ہے، کہ اگر ایک سرکاری افسر 184(3) میں نکالا جاتا ہے، ابھی ریسنٹلی انہوں نے نیب کے کیسز میں 15 سال پرانے، 14 سال پرانے نیب کے آفیسرز جو ہیں ایک دم نکال دیے، اور اگر مجھ سے آپ ایز اے لیگل ایکسپرٹ پوچھیں تو وہ فیصلہ جو ہے وہ قانونی اصطلاح میں بالکل غلط ہے، لیکن انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ ان لوگوں کی کوئی داد رسی نہیں ہے، وہ اپیل نہیں کر سکتے، ان کی سنوائی نہیں ہوئی، کسی کو نہیں سنا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو ترامیم لانی پڑیں گی، اس میں اپیل کا حق دینا پڑے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک حکومت کوشش کرتی ہے اپیل کی، تو جو اپوزیشن ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتی، اور آپس کی جو چپکلش ہے ہمارے مختلف سیاسی گروپس کی، اس کی وجہ سے عدلیہ کا گھوڑا جو ہے وہ بے لگام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو بھی آئین اور قانون کی حدود میں رہنا چاہیے، اس کے دائرے میں رہنا چاہیے، اس سے باہر وہ نہیں نکل سکتا، کیونکہ ججز نے بھی اوتھ اٹھایا ہے ٹو پروٹیکٹ اینڈ پریزرو دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن۔ یہ جو بیک لاگ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ختم کس طرح ہوگا؟ ختم ہوگا عدلیہ کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں میرٹ پہ ہوں گی، جیسے میں نے کہا عدلیہ کی تشکیل نو ہوگی، اور پھر ان کو اپنے جو پروسیجرز ہیں ان کو بھی اوور ہال کرنا ہے۔ لاز جو ہیں بہت سارے اسٹیچوٹس جو ہیں وہ پرانے ہیں، ہمارا سول پروسیجر کوڈ اٹ سیلف بہت پرانا ہے، اور اس میں قانونی مشگافیاں اتنی ہیں کہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ میں وہ بات کی کھال نکالتے ہوئے ٹیکنیکلٹیز پہ اتنے لمبے لمبے فیصلے دیتے ہیں کہ میرٹس پہ تو ان کی نظر کم جاتی ہے۔ اور یہ میرا اپنا تجربہ رہا ہے کہ ہم خود ایز لائرز ججز کے ساتھ جب ہم جورسڈکشن کے پوائنٹ پہ جب ہماری بحث شروع ہوتی تھی تو عام لٹیگنٹ کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا تھا کہ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں، اور ہم افلاطونی باتیں کر رہے ہوتے تھے، اور بڑی سٹل ریزننگ، بڑی فائن ریزننگ ہو رہی ہوتی تھی، اور اس کا مین کیس کے میرٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تھا، اور کئی دن اسی میں لگ جاتے تھے کہ آیا سپریم کورٹ کی، عدالت کی، یا ہائی کورٹ کی، یا کسی اور فورم کی جورسڈکشن ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تمام کمپلیکیشنز جب تک ہم لا سے نہیں نکالیں گے، لا کو سمپلیفائی نہیں کریں گے، ایک تو لا بہت کمپلیکیٹ کر دیا ہم نے اوور دا ایئرز، اوپر سے جو کوالٹی آف ججز ہے وہ بہت ڈیٹیریوریٹ کر گئی۔ اس پائے کے لوگ جو تھے انٹلیکچوئل کمپٹنس کے لوگ، وہ ہماری عدالتوں میں آنا بند ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارا عدالتی سسٹم جو ہے وہ بری طرح سے اس وقت یعنی کلیپس کے دھانے پہ جی۔
لیکن اب بھی بہت سے لوگ افتخار چودھری کے دور میں قائم شدہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی روایت کا یہ کہہ کر دفاع کرتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ وہ خلا ہے جو حکومت کی نااہلی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن قانونی ماہرین اس سے متفق نہیں۔ دیکھیں اب یہ آرگومنٹ تو وہی بات ہے کہ چونکہ سول ایڈمنسٹریشن کام صحیح نہیں کرتی تو ماشاء اللہ کی بھی جسٹیفیکیشن ہے۔ پھر جب ماشاء اللہ لگتا ہے تو وہ بھی تو یہی جسٹیفیکیشن لگاتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، سول ایڈمنسٹریشن پرائم منسٹر کام صحیح نہیں کر رہا، منسٹرز نہیں کر رہے، پارلیمنٹ نہیں کر رہی، تو ہمیں مجبوراً اسٹیپ ان کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ اپروچ رکھیں گے تو کبھی پاکستان میں ڈیموکریسی اسٹرینتھن نہیں ہوگی، کبھی پاکستان میں جوڈیشری اسٹرینتھن نہیں ہوگی، کیونکہ جوڈیشری کا کام جوڈیشل کام ہے۔ اگر وہ ایگزیکٹو کاموں میں پڑ جائے گی تو پھر وہ جوڈیشری کے کام صحیح نہیں کر سکے گی۔ اگر یا تو پاکستان میں جوڈیشری بالکل زبردست چل رہی ہو، لوگوں کو دہلیز پہ انصاف مل رہا ہو، سول کورٹس کام ٹائم پہ کر رہی ہوں، سیشن کورٹ میں ٹائم پہ فیصلے ہو رہے ہوں، ججز حضرات فارغ ہوں، تو چلیں پھر وہ ایگزیکٹو کا کام بھی سنبھال لیں، وہ پارلیمنٹ کا کام بھی سنبھال لیں، پہلے اپنا ہاؤس تو ان آرڈر کریں۔ There is a lot to be done in the judiciary itself. اگر اس پہ پہلے کنسنٹریٹ کر لیں، پھر اس کے بعد جب ٹائم فارغ ہوگا تو پھر ایگزیکٹو کی۔ اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جوڈیشل ریویو نہیں ہوگا، ابھی بھی جوڈیشل ریویو ایک پوری لا کی بڑی ویل اسٹیبلش برانچ ہے، اور آرٹیکل 199 کے انڈر ہائی کورٹ کے پاس بڑی انلمیٹڈ پاورز ہیں، اور 184(3) میں سپریم کورٹ کے پاس جو ایگزیکٹو ایکشن ایک عام شہری جس سے متاثر ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، بلکہ 80% کیسز تو ہوتے ہیں جوڈیشل ریویو میں ہائی کورٹ میں ہمارے اور سپریم کورٹ میں۔ تو اس کا مطلب اگر ایکٹیویزم ہو یا نہ ایکٹیویزم ہو، یہ پروویژن آئین میں موجود ہے، اور یہ اس کا بڑا استعمال ہوتا ہے، اور ہر معاملے میں چاہے کرمنل ہو، چاہے ٹیکس ہو، چاہے ایڈمنسٹریشن ہو، ہر معاملے میں جوڈیشل ریویو کو استعمال ہوتا ہے۔ جوڈیشل ریویو کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حکومتی ایکشن کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ریویو کر سکتی ہے، جو متاثرہ شخص ہے وہ اگر سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں پیٹیشن کرے گا تو اس میں کنسرنڈ افسروں کو بھی بلاتے ہیں اور اپروپریٹ آرڈرز بھی پاس کرتے ہیں۔ اگین اس کی بھی کچھ پری ریکوزٹس ہیں، کچھ لوازمات ہیں، وہ پورے ہونے چاہیے۔ بعض قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جس عدلیہ کے پاس اتنی بڑی تعداد میں زیر سماعت کیسز پینڈنگ ہوں، اس کے حوالے سے حکومت کے غیر فعال ہونے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات اور بھی بتاؤں کہ جسٹس جواد فائز خواجہ چیف جسٹس تھے، تو زیر التوا مقدمات کے جو ہیں وہ فگرز منگوائے گئے، تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جہاں 1 لاکھ سوا لاکھ کے قریب مقدمات تھے، آپ دیکھیں کہ اس میں 88,000 رٹیں تھیں۔ اب رٹ کیا ہوتی ہے؟ اب آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رٹ جو ہے وہ صرف اور صرف حکومتی یا ایگزیکٹو اداروں کے خلاف کی جاتی ہے، تو شکایات جو ہیں وہ ایگزیکٹو سے لوگوں کی بہت زیادہ ہیں، تو وہ کیوں ہیں؟ آیا اگر میری گریوینسز جو ہیں ایگزیکٹو کے لیول کے اوپر حل ہو جاتی ہیں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں عدالت میں جاؤں۔ جب عدالت میری ایگزیکٹو جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے حقوق کو اس نے سلب کیا ہے اور مجھے وہاں پہ ایگزیکٹو نے انصاف نہیں دیا، تو پھر میں عدالت کا رخ کرتا ہوں، اور پھر 199 کی ریٹ جورسڈکشن جو ہے وہ اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ جو ہمارا جو ہمارا نظام ہے پورا، اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدالتیں ہی ہیں وہ واحد ایک ایسا آرگن ہے کہ جو ایگزیکٹو کی رانگ ڈوئنگز کو چیک کر سکتا ہے۔ لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم کی روایت پر صرف تنقید کرنا مناسب نہیں، اس روایت نے معاشرے کو بہت سے فائدے بھی پہنچائے ہیں۔ جیسا میں آپ کو پہلے کہتا تھا کہ پہلے تو کوئی کسی سینئر افسر کا بھی کوئی معاملہ اگر ہوتا تھا امپورٹنٹ آدمی کا تو کورٹس کے پاؤں لڑکھڑاتے تھے، لیکن اب یہ ہوا کہ وہ کسی بھی اوپر آئی جیز کو بھی میں نے ان کے پاؤں وہاں پہ عدالت میں کورٹ روم نمبر 1 میں لڑکھڑاتے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو پازیٹیویٹی تو بالکل تھی۔ اور اب اس کے بعد جو تیسرا دور ہے وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں گولڈن دور ہے، جو افتخار چودھری کی ریٹائرمنٹ کے بعد آیا، کہ جب سپریم کورٹ نے بھی ریئلائز کیا کہ یس وی وینٹ ٹو فار، اور انہوں نے اپنے آپ کو واپس آئین کے مولڈ میں، ایکٹیویزم ہونا اچھی بات ہے پرووائڈڈ وہ آئین اور قانون کے دائرہ اختیار کے اندر رہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو صحیح جگہ پہ لے کے آئے۔ ایکٹیویزم اب بھی ہے، سو موٹو اب بھی ہوتا ہے، مشال خان کا کیس دیکھیں، سو موٹو ہوا ہے۔
بلکہ ابھی کسی ملازمہ کا جو تشدد کا کیس تھا اس پہ جوڈیشری کے اپنے افسران موجود تھے، حالانکہ ادھر وہ لیگل کاروائی بھی ہو چکی تھی معافی نامہ کا، لیکن اس میں بھی جوڈیشل ایکٹیویزم کو مظاہرہ کیا گیا. یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گیا، لیکن اب ایٹ لیسٹ کچھ قانون کو بھی دیکھ کے، کچھ آئین کو بھی دیکھ کے، کوئی رول آف لا یہی ہوتا ہے نا کہ لا شوڈ رول ناٹ انڈیویجول ومز. تو اب ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ادارے بھی ڈرتے ہیں عدالتوں سے، اور یہ چیز نیچے ٹریگر ڈاؤن ایفیکٹ بھی آیا ہے. ہائی کورٹ نے بھی اپنے آپ کو ایزرٹ کیا ہے. پشاور ہائی کورٹ دیکھ لیں آپ، اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بڑے زبردست فیصلے، اور خاص طور پہ کچھ فیصلے مطلب ایگزیکٹو کو، کہ جو ایگزیکٹو ادارے یا جو پبلک ادارے تھے اپنے آپ کو بالکل مبرہ سمجھتے تھے، ان کے افسران جیل گئے عدالتوں سے، ان کے افسران عدالتوں کے سامنے ایک پیش ہوتے ہیں، ان کو پسینے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ عوام کو اور پولیس کو خاص طور پہ کنٹرول کرنے میں، کیونکہ جس طرح آپ دیکھیں بڑا ضروری ہے عدلیہ کا مضبوط ہونا. کیونکہ ایک عام آدمی کا اگر جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں، پولیس کے ساتھ اس کا مسئلہ ہے، اس کا سی ڈی اے کے ساتھ مسئلہ ہے، اس کا اور کسی کے ساتھ مسئلہ ہے، وہ کدھر جائے گا؟ تو عدلیہ ایک ایسا فورم ہے کہ جہاں پر اس نے ایٹ لیسٹ داد رسی ہوتی ہے، اور دونوں کو برابر ایکول سطح کے اوپر ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور عدلیہ نے اپنے آپ کو ایزرٹ کیا ہے. اور اب میرے خیال میں یہ جو دور ہے، اگر اس کو اسی کو کنٹینیو رکھیں تو میرے خیال میں وی آر لوکنگ فار اے برائٹ فیوچر ایز فار ایز دا لیگل ہسٹری از کنسرنڈ. یہ موقف اب وکلاء میں تقویت پکڑ رہا ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی روایت کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. جی ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل پر ماتم تو کرتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرتے، اس پہ مکالمہ نہیں کرتے. یہ مکالمے کا مقام ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے. آئیے سوچتے ہیں، سوچنا ضروری ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.